अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ अता रफ़ी। englishpado.com की जानिब से मैं आपको इस इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा सबक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलें शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? हम इनको कहते हैं, इसका मतलब होता है नाम का पार्ट्स। उर्दू में भी ये इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है हिस्से, ठीक है। और स्पीच का मतलब होता है बातचीत या गुफ्तगू, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होगा गुफ्तगू के हिस्से। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होगा कि गुफ्तगू में आने वाले जितने अल्फाज होते हैं, जब हम लोग बातचीत करते हैं तो हम जितने अल्फाज बोलते हैं तो वो अल्फाज इंग्लिश में 8 तरह के होते हैं। तो पहला जो हमारे पास होता है वो है नाउन। यहाँ एक बात मैं आपको बताता चलूँ साथ साथ कि मैंने साथ में उर्दू भी लिखी है, लेकिन ये उर्दू बोलने के लिए नहीं है, ये है समझने के लिए, ठीक है। अगर मैंने लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप साथ में ये ना बोलें कि अज्जाए कलाम इंग्लिश में 8 होते हैं और अज्जाए कलाम इसम ज़मीर, ये अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। ये सिर्फ समझने के लिए हैं। जिस ज़बान की ग्रामर आप पढ़ रहे हैं कोशिश करें कि उसी ज़बान के जो इस्तिलाहात हैं, जो टर्म्स हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ और उर्दू मैंने आपके लिए समझने के लिए लिखी है। तो जो पहला पार्ट ऑफ स्पीच है वो है वो है नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन नाम को कहते हैं, ठीक है। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को नाउन कहा जाता है। जैसे अहमद शख्स का नाम है, कराची जगह का नाम है। इसी तरह आइडिया, ख्याल, ये ऐसी चीज़ है जो नज़र आने वाली नहीं है। जिस तरह हम कहते हैं अच्छाई बुराई, ये इन अल्फाज को भी नाउन कहते हैं, ठीक है। बॉय, इसको बॉय नहीं पढ़ना चाहिए, ये है बॉय बॉय। और ये है गोल्ड, ठीक है। और जितनी भी धातें होती हैं वो भी नाउन होती हैं, जैसे सोना चांदी, धातों के नाम ये भी नाउन होते हैं, ठीक है। तो नाउन किसे कहते हैं जी? नाउन कहते हैं नाम को, किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या अल्फाज होते हैं? ये वो अल्फाज होते हैं जो नाउन की जगह लेते हैं गुफ्तगू के अंदर। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं हूँ अता रफ़ी, लेकिन हर दफ़ा मैं अपना नाम आपको नहीं बताता। मैं एक दफ़ा आपको अपना नाम बताता हूँ, उसके बाद मैं आपसे कहता हूँ आय 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 आय, ठीक है। इसी तरह आप खालिद से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हर दफ़ा आप उसका नाम नहीं लेंगे, आप एक दफ़ा नाम लेके उसके बाद यू कहेंगे, यू यू यू। इसी तरह हम फ़र्ज़ करें कि जाहिद के बारे में बात कर रहे हैं, ही, तो एक दफ़ा हम उसका नाम लेंगे और आगे हम उसका प्रोनाउन यूज़ करेंगे, वो है ही, ठीक है। तो ये जो अल्फाज हैं ये क्या करते हैं? ये नाउन की जगह लेते हैं। और अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो बहुत अहम है, इसको आपने अच्छी तरह समझ लेना है। ये हमें स्पीकिंग में, इंग्लिश बोलने में और इंग्लिश समझने में हमें बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। अच्छा, तो जो प्रोनाउन होता है वो 3 तरह का होता है। पहला होता है सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। सब्जेक्ट प्रोनाउन ये कौन सी चीज़ें हैं? ये सब्जेक्ट बनती हैं, ठीक है। इसकी तफसील इंशाल्लाह अगली क्लासों में आएगी। आपने इसको अभी समझकर याद कर लेना है। याद आप कैसे करेंगे? याद आप यूं करें कि इसकी उर्दू याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इंग्लिश इसकी याद करें। और जब आप याद कर रहे होंगे तो उर्दू पर आपकी नज़र वैसे ही पड़ेगी। इसको याद कैसे करना है? आप सिर्फ यूं याद करेंगे, आई, वी, यू, यू, यू। मैंने 2 दफ़ा इसलिए लिखा है कि एक शख्स को भी यू कहते हैं, अगर वो 1 से ज़्यादा हों, 4 हैं, 10 हैं, 100 हैं, उनको भी हम यू कहेंगे, ठीक है। ही वो मर्द होता है, शी वो औरत। यहाँ हम ही और शी की बात कर रहे हैं, इसको ज़रा अच्छी तरह समझ लें कि ही वो मर्द से मुराद ये है कि वो आदमी अभी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे हैं जाहिद की, तो हम ही तब कहेंगे जब जाहिद हमारे सामने मौजूद ना हो। औरत से मुराद ये है कि वो औरत यहाँ मौजूद नहीं है, वो गायब है। इट से मुराद ये है कि ऐसी चीज़ जो ना इंसान हो और न ही जानवर हो, तो उसको हम कहते हैं इट। जैसे आप किसी दरख्त के बारे में बात कर रहे हैं तो आप इट कहेंगे, आप किसी कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं तो आप इट कहेंगे, आप किसी किताब के बारे में बात कर रहे हैं तो आप इट कहेंगे। और दे जो है ये क्या होता है? दे हम कहते हैं अगर 2-4 इट हों तब भी आप 2 कहेंगे,
دو چار عورتیں ہیں تب بھی آپ دے کہیں گے، کئی سارے مرد ہوں تو بھی آپ کہیں گے دے. تو اٹ، شی اور ہی تینوں کی جمع آتی ہے دے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو اس طرح آپ یاد کریں گے، آئی، وی، یو، ہی، شی، اٹ، دے. ٹھیک ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا انشاءاللہ جب ہم اسپیکنگ کی طرف جائیں گے تو اس سے آپ بہت زیادہ کام وہاں پر لیں گے. تو یہ ہے سبجیکٹ پروناؤنس. اور اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 2 ہوتا ہے آبجیکٹ پروناؤنس. آبجیکٹ پروناؤنس کیا ہوتے ہیں؟ آبجیکٹ پروناؤنس یہ آبجیکٹ بنتے ہیں، اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ آ جائے گی اپنی جگہ پر. فی الحال آپ اس کو اسی طرح یاد کر لیں، می، اس، یو، ہم، ہر، اٹ، دیم. ٹھیک ہے. اور اس کی میننگ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو خود بخود آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی اس کی میننگ. اور پھر ہمارے پاس تیسرا پروناؤن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اضافتی. اس کو ہم پڑھتے ہیں پوزیسو. ٹھیک ہے. اس کو ہم پڑھتے ہیں پوزیسو. یہ وہ ضمیریں ہیں جو بتاتی ہیں ملکیت کو. ٹھیک ہے. جیسے میں کہتا ہوں میری کتاب، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اپنی کسی چیز کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں ایسی چیز کی بات کر رہا ہوں جو میری ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری ضمیریں یہ کہلاتی ہیں پوزیسو. تو اس کے اندر ہے مائی، اور اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں اور نہیں ہے، یہ ہے آر. ٹھیک ہے. اسی طرح ہے، یہ ہے یور، ہز، ہر، اٹس، دیر. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ بہت ہمارے سبق کا بہت اہم حصہ ہے، آپ نے ان تینوں کو یاد کر لینا ہے. کیونکہ جو ہمارا مقصد ہے اسپیکنگ اور ریڈنگ میں یہ کام آنے والی چیزیں. آگے چلتے ہیں. نمبر 3 ہمارے پاس ہوتا ہے پارٹ آف اسپیچ، جس کو ہم کہتے ہیں ایڈجیکٹو. ٹھیک ہے. بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہ ڈی ہمارے پاس سائلنٹ ہوتا ہے. سائلنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ لکھا تو جاتا ہے پر پڑھا نہیں جاتا. اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں ایڈجیکٹو. ٹھیک ہے. یہ کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ یہ الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ناؤن سے پہلے آتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہے آپ کا بوائے، ناؤن. اس سے پہلے آیا ایک لفظ. یہ لفظ کیا کر رہا ہے؟ یہ ناؤن کے معنوں میں اضافہ کر رہا ہے، ناؤن کے بارے میں ہمیں مزید تفصیل بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اگر میں اس لفظ کو ہٹا دوں، بوائے کو ہٹا دوں، تو یہ تھا اے بوائے. اے بوائے کا مطلب ہے ایک لڑکا. لیکن بیچ میں آ گیا اسمارٹ. اسمارٹ نے کیا کیا؟ اسمارٹ نے ہمیں بتایا کہ لڑکا جو ہے وہ کیا ہے؟ ہوشیار ہے. تو ہوشیار یا اسمارٹ ایسا لفظ ہے جو ناؤن سے پہلے آتا ہے اور ناؤن کے بارے میں ہمیں مزید تفصیل بتاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ایڈجیکٹو. ٹھیک ہے. بعض دفعہ یہ صفت بنتے ہیں، جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہوشیار ہونا یہ صفت ہوتی ہے، یہ اچھی بات ہوتی ہے. تو یہاں پر ایڈجیکٹو ہے اسمارٹ، یہ ایڈجیکٹو ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کے بارے میں کوئی اچھی بات یا بری بات بھی ہمیں بتا رہا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں مصروف سڑک، جیسے کہ یہ تھا اسٹریٹ. یہ پہلے کیا تھا؟ اسٹریٹ، ایک سڑک. اس کے درمیان ہمارے پاس ایک لفظ ہم نے لگا دیا، اس کو ہم کہتے ہیں بزی اسٹریٹ، ایک مصروف سڑک. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بزی نے کیا کیا؟ ہمیں صفت بتائی ایک سڑک کی کہ سڑک کیا ہے؟ مصروف ہے. اور مصروف ہونا بعض لوگوں کے لیے اچھی بات ہوتی ہے، جو کاروباری لوگ ہیں وہ خوش ہوتے ہیں مصروف ہونے سے، اور خود جو وہاں کے لوگ جو گزرنے والے ہیں ان کے لیے یہ بات اچھی نہیں ہوتی، وہ تنگ ہوتے ہیں اس سے. بہرحال تو یہ ایک صفت ہے اسٹریٹ کے لیے. تو اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریٹ ناؤن ہے اور ناؤن سے پہلے آ گیا ایک ایڈجیکٹو، اور یہ اضافہ کر رہا ہے معنی میں اسٹریٹ کے، ایک ناؤن کے. ٹھیک ہے. اچھا، اگلا ہمارے پاس اگلی جو مثال ہے وہ ہے فیو بوائز. بوائز لڑکے، بوائز آپ کے پاس ہے ناؤن. اس سے پہلے ایک لفظ آیا جس کو ہم کہتے ہیں فیو یعنی چند. تو فیو بوائز یہ ایڈجیکٹو ہے، ناؤن سے پہلے آیا اور ناؤن کے معنی میں اضافہ کر رہا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند لڑکے. اب چند ہونا یہ کوئی صفت نہیں ہے، یہ کوئی اچھی یا بری بات نہیں ہے، صرف معنوں میں اضافہ کر رہا ہے. تو ایڈجیکٹو کیا کرتا ہے؟ ایڈجیکٹو بعض دفعہ کیا کرتا ہے؟ صفت بنتا ہے، اور بعض دفعہ صرف معنی میں اضافہ کرتا ہے کسی ناؤن کے. ٹھیک ہے. یہ دو باتیں آپ نے سمجھ لی ہیں.
ایڈجیکٹو کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ اس وجہ سے کہ جب ہم لوگ ریڈنگ کرتے ہیں، جب ہم لوگ اسپیکنگ کرتے ہیں تو ایڈجیکٹوز کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کچھ نہیں کرنا، بس آپ اس کو سمجھ لیں. اور چوتھی ہمارے پاس چیز ہوتی ہے، چوتھا پارٹ آف اسپیچ ہمارے پاس ہے ورب. ورب اس کو ہم کیا ہوتا ہے؟ ورب فعل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور انگلش میں فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کرنا اور ایک ہوتا ہے ہونا. تو یہ جو تینوں افعال ہیں، یہ جو تینوں فعل ہیں، یہ بھی ورب ہیں، ٹھیک ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ جب اگلی ہماری کلاس ہوگی وہ اس کے بارے میں ہوگی، اگلی یا اس سے اگلی کلاس اس کے بارے میں ہوگی. یہ تین ہوتے ہیں اور انگلش میں بہت اہم کردار ہے ان کا. اور پھر یہ والے فعل بتا رہے ہیں کرنا. اور نمبر 5 ہمارے پاس ہے ایڈورب. اس کو ہم پڑھتے ہیں ایڈورب. ایڈورب اوپر آپ نے دیکھا تھا کہ جو ایڈجیکٹو ہے وہ ناؤن سے ریلیٹ کرتا ہے، ناؤن سے متعلق ہوتا ہے. تو اسی طرح ایڈورب جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے کسی ورب کو، ٹھیک ہے. یعنی ایڈجیکٹو کا تعلق ناؤن کے ساتھ ہوتا ہے تو ایڈورب کا تعلق ورب کے ساتھ ہوتا ہے. بہت آسان سی بات ہے. تو یہ ایڈورب جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ الفاظ فعل سے متعلق ہوتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ورب کب، کہاں اور کس طریقے سے انجام دیا گیا. یعنی اس لفظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ایڈورب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو فعل ہے، جو ورب ہے، وہ کب انجام دیا گیا، کہاں انجام دیا گیا اور کس طریقے سے انجام دیا گیا. جیسے میں آپ کو نیچے مثالیں میں نے لکھی ہیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک جملہ رہ گیا ہے کہ عام طور پر یہ ایڈجیکٹو سے بنتے ہیں اور ان کے آخر میں ly آتا ہے. تو they lived happily. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں happily ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے جو زندگی گزاری وہ کیسی تھی؟ خوشی خوشی. تو یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے، live کے بارے میں ہمیں تفصیل بتا رہا ہے کہ ان کی زندگی اچھی گزری، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو happily ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ فعل کس طریقے سے انجام دیا گیا، زندگی کس طریقے سے گزاری گئی. اسی طرح اگلی مثال ہے he walked slowly. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ بتا رہے ہیں کہ walk ایک verb ہے اور اس کے بارے میں ہمیں بتایا slowly لفظ نے. تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کام کس طریقے سے انجام دیا گیا. اسی طرح ہم کہتے ہیں she wrote nicely. ٹھیک ہے. روٹ کے اندر W جو ہے یہ سائلنٹ ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے لکھا، کس طریقے سے لکھا؟ صفائی سے لکھا. تو آپ کے پاس نائسلی جو ہے یہ ایڈورب ہے اور یہ روٹ کے معنوں میں اضافہ کر رہا ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں وی ٹاک ایوری ڈے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایوری ڈے کا مطلب ہوتا ہے روزانہ. تو یہ جواب دے رہا ہے کب. میں کہتا ہوں وی ٹاک، ہم بات کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کب؟ تو میں کہتا ہوں ایوری ڈے، روزانہ. تو ایڈورب کیا کرتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ فعل کب انجام دیا گیا، فعل کہاں انجام دیا گیا اور فعل کس طریقے سے انجام دیا گیا. اس کے بعد ہے اگلا ہمارے پاس پارٹ آف اسپیچ ہوتا ہے حرف، جس کو ہم کہتے ہیں پریپوزیشن. جس کو ہم کہتے ہیں پریپوزیشن. ٹھیک ہے. اس کو پریپوزیشن نہیں پڑھنا چاہیے، یہ ہے پریپوزیشن. TIO جب انگلش میں آ جاتا ہے تو اس کی آواز شین کی نکلتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے پریپوزیشن. پریپوزیشن یہ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ ناؤن یا پروناؤن کے درمیان ربط کو ظاہر کرتے ہیں. یہ ناؤن اور پروناؤن سے پہلے لکھے جاتے ہیں اور ان کے بعد آنے والا ناؤن اور پروناؤن کو ان کا آبجیکٹ کہا جاتا ہے. یہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون کون سے الفاظ ہیں. یہ ہے ان، ایٹ، بیہائنڈ، beside، by، on، around، below، between، among. ٹھیک ہے. مثال دیکھ لیتے ہیں. A pen is on the table. اب دیکھیں a pen noun ہے، the table noun ہے. درمیان میں آ گیا on اور اس نے کیا بتایا ہمیں کہ یہ جو پین ہے یہ ٹیبل کے اوپر ہے. تو ہم نے کیا بتایا تھا کہ پریپوزیشن کیا کرتا ہے؟ ناؤن یا پروناؤن کے درمیان ربط کو ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا کرتا ہے؟ ناؤن یا پروناؤن کے درمیان آتا ہے. تو یہاں پر یہ ناؤن ہے، یہ بھی ناؤن ہے اور ان کے درمیان آ گیا پریپوزیشن اور یہ ربط بتا رہا ہے پین کا ٹیبل کے ساتھ کہ ٹیبل کے اوپر جو پین ہے وہ ٹیبل کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اچھا. اس کے بعد ہم کہتے ہیں a cat is under the box. اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ناؤن ہے اور یہ بھی ناؤن ہے
اور انڈر نے آ کے بتا دیا کہ کیٹس جو ہے بلی وہ باکس کے ڈبے کے نیچے ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم کہتے ہیں a man is below the fan. تو یہاں پر a man ناؤن ہے, the fan بھی ناؤن ہے, اور below نے آ کے بتا دیا کہ مین اور فین کا تعلق کیا ہے کہ فین اوپر ہے اور مین نیچے ہے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح ہے خالد is behind عمران. ناؤن ہے, behind نے آ کے بتایا کہ خالد اور عمران کا تعلق آپس میں کیا ہے کہ خالد پیچھے ہے اور عمران آگے ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں he is beside علی. یہاں پر ہی آپ کا پروناؤن ہے, جس طرح ہم نے ابھی بتایا کہ یہ دو ناؤنس یا دو پروناؤنس کے درمیان ربط کو ظاہر کرتے ہیں. تو یہاں پر ہی جو ہے یہ پروناؤن ہے, اور beside آپ کا پریپوزیشن ہے, اور علی آپ کا ناؤن ہے. تو ہم نے بتایا کہ وہ علی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, وہ علی کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے. تو beside نے دونوں کے درمیان, ہی اور علی کے درمیان ربط کو ظاہر کیا, تعلق کو ظاہر کیا. اس کے بعد ہم کہتے ہیں the blame was on him. اب یہاں پہ him پروناؤن ہے, the blame ناؤن ہے, الزام کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ناؤن اور پروناؤن دونوں کے درمیان آ گیا پریپوزیشن, اور یہ پریپوزیشن تعلق ظاہر کر رہا ہے کہ الزام جو ہے وہ اس کے اوپر تھا. ٹھیک ہے. تو یہ کام کرتے ہیں آپ کے پریپوزیشن, اور اس کا بھی بہت زیادہ کردار ہوتا ہے انگلش میں. اور ساتواں جو ہمارے پاس پارٹ آف اسپیچ ہے وہ ہے الفاظ عطف, جس کو ہم کہتے ہیں کنجنکشن. ٹھیک ہے. دوبارہ کنجنکشن الفاظ عطف ہوتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ دو ناؤنس یا دو پروناؤنس یا دو جملوں کو جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں گا. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون سے ہیں. یہ ہیں اینڈ, اور, بٹ, نور, یٹ, فور. ٹھیک ہے. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علی اینڈ احمد آر ان دا کلاس. اب یہاں پر دیکھیں کہ علی ناؤن ہے, احمد ناؤن ہے, دونوں کے درمیان آ گیا اینڈ. تو اینڈ نے علی اور احمد کو دونوں کو جوڑ دیا. ٹھیک ہے. پھر میں کہتا ہوں ہی اور آئی شوڈ گو. ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ہی اور آئی شوڈ گو. اب یہاں پہ ہی پروناؤن ہے, آئی بھی پروناؤن ہے. پروناؤن دونوں پروناؤنس کو جوڑا اور نے آ کر. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے اوپر بتایا کہ یہ الفاظ جو کنجنکشن ہوتے ہیں یہ جوڑتے ہیں دو پروناؤنس کو یا دو ناؤنس کو. تو یہاں پر اس نے دو ناؤنس کو جوڑا, یہاں پر اس نے دو پروناؤنس کو جوڑا. اور پھر ہم نے کہا تھا کہ یہ دو جملوں کو بھی جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ دو جملوں کو کہاں جوڑتے ہیں؟ یہ مثال لکھی ہے, خالد از فیلنگ ویل, کہ خالد کی طبیعت ٹھیک ہے, خالد اچھا محسوس کر رہا ہے, بٹ احمد از ناٹ. اب یہاں پہ دو جملے ہیں. ٹھیک ہے. دو باتیں ہیں. پہلی بات ہے کہ خالد از فیلنگ ویل, احمد از ناٹ. خالد از فیلنگ ویل پہلا جملہ, پہلی بات ہے, اور احمد از ناٹ یہ دوسری بات ہے, اور ان دونوں کے درمیان آ گیا بٹ. ٹھیک ہے. تو بٹ نے کیا کیا؟ اس نے اس جملے کو اس جملے کے ساتھ جوڑ دیا. ٹھیک ہے. تو یہ کام کرتا ہے آپ کا کنجنکشن. اس کے بعد جو آٹھواں اور آخری ہمارے پاس پارٹ آف اسپیچ ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹرجیکشن. یہ لفظ کیا ہے؟ انٹرجیکشن یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ الفاظ استعجاب اردو میں ان کو کہا جاتا ہے. یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو دکھ کو بتاتے ہیں, خوشی کو بتاتے ہیں, اور حیرانی وغیرہ جو فیلنگز ہوتی ہیں, جو انسان کے احساسات ہوتے ہیں, یہ ان کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ یہ لفظ ہے ہورے, وی وون دا گیم. اب ہورے انٹرجیکشن جو ہوتا ہے عام طور پر اس کا میننگ نہیں ہوتا, اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا, لیکن ایک لفظ ہوتا ہے. جیسے اردو میں کہتے ہیں ارے واہ ہم میں جیت گئے, تو ارے واہ کا کوئی مطلب نہیں ہے, لیکن یہ خوشی کے موقع پر بولا جاتا ہے. ہورے وی وون دا گیم, ہورے وی وون دا گیم. تو ہورے یہ کیا چیز ہے؟ انٹرجیکشن ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ احساس کو بتا رہا ہے, یہ خوشی کو بتا رہا ہے.
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے واو واٹ اے بیوٹیفل کار. تو یہ حیرانی اور تعجب کی بات ہے، واہ. اس کے بعد ہے او آئی فارگاٹ ٹو برنگ مائی پرس. تو یہاں پر او بتا رہا ہے کس چیز کو؟ حیرت اور دکھ کو بتا رہا ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں آؤچ اٹ ہرٹس. تو دوستو یہ تھے ہمارے 8 پارٹس آف اسپیچ. ہم آتے ہیں اگلی مشق کی طرف. آپ نے کیا کرنا ہے کہ پارٹس آف اسپیچ کو آپ نے اچھی طرح مثالوں کے ساتھ یاد کر لینا ہے. یہاں آپ کے ذہنوں میں ایک سوال آ رہا ہوگا، اس کا جواب میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ ہم یاد کیوں کریں اس کو؟ یاد کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ جو چیز ہے یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. ہمارے پاس کوئی بھی زبان سیکھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. یا تو یہ کہ آپ اس کے اندر اچھی طرح کوشش کریں، محنت کریں، چیزوں کو یاد کرتے ہوئے اپنے لیے آسانی پیدا کریں. پہلا طریقہ یہ ہے، اس میں ٹائم کم لگتا ہے، تھوڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن آپ چیز سمجھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنے تجربے کے اوپر چھوڑ دیں، لیکن تجربہ جو ہے نا وہ وقت مانگتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے فرض کریں آپ ان پارٹس آف اسپیچ کو جو ہے یاد نہیں کرتے، آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اب آپ چیز سیکھیں گے تجربے کے ساتھ، اور تجربے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. تو اگر آپ مجھ سے مشورہ کریں گے تو میں یہ کہوں گا کہ انگلش میں کچھ چیزیں ہر چیز یاد کرنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں یاد کرنے کی ہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں گا. اگر آپ وہ کام کر لیں گے، وہ چیزیں یاد کر لیں گے، تو آپ کی جو سیکھنے کی رفتار ہے وہ بڑھ جائے گی. تو آپ اس کو یاد کر لیں، کیونکہ ریڈنگ کے اندر، انگلش سمجھنے کے اندر یہ چیز پارٹس آف اسپیچ کو یاد کرنا آپ کو بہت زیادہ آسانی پیدا کرتا ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. اور دوسری جو ایکسرسائز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نیچے میں نے ایک لسٹ دی ہوئی الفاظ کی. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ دیکھ کے بتانا ہے کہ یہ واک کیا بن رہا ہے. ناؤن بن رہا ہے، پروناؤن بن رہا ہے، ایڈجیکٹو بن رہا ہے، ورب بن رہا ہے، ایڈورب بن رہا ہے، پریپوزیشن بن رہا ہے، کنجنکشن بن رہا ہے، انٹرجیکشن بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ آپ کو تبھی آپ بتا سکیں گے کہ یہ پارٹس آف اسپیچ میں کیا ہے، جب آپ نے یہ سبق اچھی طرح سمجھا ہوگا اور آپ نے یاد بھی کیا ہوگا اور ڈکشنری میں بھی آپ نے اس کا معنی دیکھ لیا ہوگا، تو آپ یہ بتا سکتے ہیں. اسی طرح بوائے، یہ سارے الفاظ ہیں اور یہ بھی سارے الفاظ ہیں. آپ نے فرض کریں احمد، آپ نے دیکھا کہ احمد جو ہے وہ کسی کا نام ہے، تو آپ لکھیں گے یہاں پہ کہ یہ ناؤن ہے. ٹھیک ہے. گو، جاؤ. ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ ورب ہے. اسی طرح بیڈ، آپ نے دیکھا کہ بیڈ کا معنی ہوتا ہے برا، تو پھر آپ نے لکھا کہ یہ ہے ایڈجیکٹو. ٹھیک ہے. اور اسی طرح باقی کی چیزیں بھی آپ نے دیکھ لینی ہے. جب یہ ایکسرسائز آپ کر لیں گے تو پارٹس آف اسپیچ کے بارے میں آپ کی کافی جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. اچھا، اگلا جو ہے ہمارے پاس جو ایکسرسائز ہے وہ ہے کہ پروناؤنس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، سبجیکٹ، آبجیکٹ اور پوزیسو. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے. یہ جو اگلی ایکسرسائز ہے اس کا بہت زیادہ تعلق ہے آپ کی سوچ اور آپ کی سمجھ کے ساتھ. حل کیسے کریں گے؟ یہ 2 قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے کنٹینٹ ورڈز اور ایک کا نام ہے اسٹرکچر ورڈز. کنٹینٹ ورڈز یہ کیا ہوتے ہیں، اس کی کچھ خصوصیات کے ذریعے سے آپ ان کو پہچان سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کنٹینٹ ورڈز کی خاصیت کیا ہوتی ہے کہ یہ زیادہ ہوتے ہیں، دوسرے زبانوں سے بھی لیے جا سکتے ہیں. اگر جملے میں آپ اس کو، ان الفاظ کو ہٹا دیں تو معنی سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ کنٹینٹ ورڈ ہے. تو وہ کون کون سے ہیں، وہ 4 ہیں، وہ آپ نے یہاں لکھنے ہیں. اسٹرکچر ورڈز کی خاص بات کیا ہوتی ہے کہ یہ تعداد میں کم ہوتے ہیں، عام طور پر انہیں دوسری زبانوں سے نہیں لیا جا سکتا، اور جب ان کو مٹایا جائے تو معنی خراب نہیں ہوتا، معنی پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. تو آپ نے یہاں بھی 4 قسمیں لکھنی ہیں اور یہاں بھی 4 قسمیں لکھنی ہیں اپنی سوچ سمجھ کے حساب سے. تو اس کا جواب میں کسی اور ویڈیو میں ضرورت پڑی تو میں دے دوں گا، لیکن بہرحال یہ آپ کے لیے ہے، آپ سوچیں اور فیصلہ کریں کہ یہ کیا چیز ہے. اور اگلا جو سوال ہے یہ بھی آپ کے سمجھ سے اس کا تعلق ہے. آپ نے پروناؤن کی 3 حالتیں پڑھی ہیں، جو کہ سبجیکٹ، آبجیکٹ اور پوزیسو 3 حالتیں پڑھی تھی. تو جب پروناؤن کسی پریپوزیشن کے بعد آئے تو کون سی حالت میں آئے گا اور کیوں آئے گا؟ ٹھیک ہے. اس کا اشارہ میں نے دیا تھا اوپر، میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ پریپوزیشن کے اندر یہ ناؤن اور پروناؤن کے درمیان ربط کو ظاہر کرتے ہیں. یہ ناؤن اور پروناؤن سے پہلے لکھے جاتے ہیں، ان کے بعد آنے والے ناؤن یا پروناؤن کو ان کا آبجیکٹ کہا جاتا ہے.
یہ تھا آج کا سبق. امید کرتا ہوں کہ آپ نے سبق سمجھ لیا ہوگا. ذرا لمبا ہے لیکن چونکہ بیچ میں گیپ بھی آ رہا ہے تو آپ اس کو حصوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا آج دیکھ لیا, تھوڑا سا کل دیکھ لیا. آپ حصوں میں دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. آپ نے کوئی بھی چیز اسکپ نہیں کرنی ہے, کوئی بھی چیز آپ نے چھوڑنی نہیں ہے. اگر کوئی مشکل ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں اور انشاءاللہ پھر میں حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں اگلی کلاس کے ساتھ. میں ہوں عطا رفیع, مجھے اجازت دیں. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں.